नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। आज दो इश्यूज़ पे बात करेंगे हम, और वो इशू है, एक तो ये कि ये जो कराची का मसला है ये इंतज़ामी मसला है, सियासी मसला है, या दोनों मसला है। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, ये जो नहरी मुआहदा हुआ है इस पर बहुत शोर मच रहा है। अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर जीने और मरने की बात कर रही है, और यहाँ तक कह रही है कि हम हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन ये बात भी आ रहा है कि जनाब नहरी जो मुआहदा हुआ उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सिग्नेटरी हैं उसके। तो लोगों का सवाल है कि पीपल्स पार्टी का क्या इसमें दोहरा म्यार है, या वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो इस नहरी मुआहदे पे बहुत नाराज़ है, और ये कि इस ऐसी सूरत हाल में वो कहाँ खड़ी है। तो ये दो अहम तरीन इश्यूज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। हमारे पास जो गेस्ट हैं महमूद मौलवी साहब हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान, इस वक्त मेरे स्टूडियो में हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा तहरीक इंसाफ, इस वक्त रास्ते में है पाकिस्तान कराची में। इस वक्त मिलियन मार्च चल रहा है, पूरी रोड जैम है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ राब्ते में आ जाएं ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए PTI का। हमारे साथ जनाब सेनेटर शाहिद सैयद साहब हैं, सूबाई सदर सिंध अवामी नेशनल पार्टी, वो फ़ोन पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस इशू पे। हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी साहब हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, स्काइप पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस अहम तरीन इशू पे। और कादिर खान मंदोखेल, साबिक रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा शाहिद सैयद साहब की तरफ आता हूँ। शाहिद सैयद साहब, आपने एक मुलाकात की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और आपका मुश्तरका बयान है कि ये जो मसाइल हैं जिसमें आपके डंपर माफिया है, टैंकर माफिया है, गैस है, बिजली की लोड शेडिंग है, ये जो आपके ड्रग्स माफिया हैं, ये जो कराची की तबाही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, यहाँ पे जो चोरी डकैती हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, खंडरात बन रहे हैं, आप समझते हैं कि ये टोटल इंतजामी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है? आपका बयान है, आप इसको जस्टिफाई करते हैं सर? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका और सुनने वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हकीकत बिल्कुल यही है। देखो, ये जो मसला है इंतजामी मसला है। देखो, नलों में पानी नहीं आ रहा है मगर टैंकरों में पानी आ रहा है। क्यों नलों में क्यों पानी है? पहले क्या घरों में पानी नहीं आता था? इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो एजुकेशन है, इस मतलब जो इम्तिहान में जो रिजल्ट आउट हुआ और उसमें जो दांती की जो तरीका हुआ था, उसमें भी कराची के सारे बच्चे परेशान और उनको इतराज है। फिर कुछ गलतियां, सियासी गलतियां भी हुई कि जो कि एजुकेशन को वो तवज्जो नहीं दिया जो देना चाहिए था। उसके बाद कराची में महंगाई तो पूरा पाकिस्तान में है। महंगाई के बिजली का बिल, एक बंदे का इनकम 30,000 रुपए और उसके बिजली का बिल 20,000 25,000 आ जाए, उसके 4 बच्चे वो कैसे अफोर्ड करे? तो एक तो यहाँ पे लोग महंगाई की वजह से, फिर बेरोजगारी की वजह है। रोजगार कराची से क्यों चला गया? बदअमनी की वजह से। कराची भी क्यों बदअमनी हुई? फिर कराची का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उससे भी बच्चे लिए गए, बड़े खराब हालात गुजरे, तो फिर उनको कोई फैसिलिटेट नहीं करा, कोई सहूलियत नहीं मिली, फिर इंडस्ट्री बढ़ जाता। काफी इंडस्ट्री इधर उधर शिफ्ट हुई है। अब बदकिस्मती हमारे मुल्क की जो बिजली का रेट है उसमें कोई भी इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री वाला परेशान बैठे हुए हैं और पूरा पाकिस्तान परेशान बैठा हुआ है। तो लिहाजा है कि जब तक आप वो फैसले या वो इतना ही काम नहीं करोगे जिसमें आप फिजिबल करोगे, बांग्लादेश कार्टन इधर उधर से मंगा करके बांग्लादेश कार्टन में एक्सपोर्ट करें और हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है, ये हमारी पॉलिसियों की वजह है। हमने तवज्जो नहीं दिया बिजनेस पे, हमने अपने इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को भी खुश नहीं रखा। सर, मैं तो कराची की बात कर रहा हूं सर। कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ पे डंपर माफिया, यहाँ पर आपके टैंकर माफिया, यहाँ पे किडनैपिंग, यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, यहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी, यहाँ पर गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, यहाँ पर जो है वो अफगान महाजरीन का राज है, यहाँ पर जो है वो हर तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, ये तबाह हो गया है, खंडरात बन गए हैं। तो ये इंतजामी मसला है या सियासी मसला है?
یہ 100% انتظامی مسئلہ ہے. اور ایک آپ کی بات کو میں سپورٹ نہیں کروں گا. یہ مافیا، ٹینکر مافیا نہیں ہے، ڈیمپر مافیا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو بنا لیا. نہ موٹر سائیکل مافیا ہے. ہاں اگر غلطی کوئی بھی کرے، وہ چاہے ٹرک والا کرے، ڈمپر والا کرے، رکشے والا کرے، موٹر سائیکل، غلطی ہے. اور ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ ساری غلطی. یہ ایکسیڈنٹ میں 300 افراد جو ہے وہ چند دن کے اندر جو ہے وہ مار دیے جائیں ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ہے. لیکن میں بولتا ہوں کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے. آپ اپنی باعزاز سخت کرو. آپ گھروں پہ لیسن، لوگوں کو ڈرائیونگ لیسن نہ دو. آپ گاڑی کی فٹنس چیک کرو. آپ ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو. آپ ڈرائیور کے نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. ساری چیزیں چیک کرو نا. یہ ذمہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے سر یہ ذمہ داری؟ آپ کس پہ ذمہ داری لگائیں گے؟ انتظامی جو بہت بڑا سندھ پہ حکومت سندھ موجودہ حکومت جس کا بھی ہے، آج پیپل پارٹی کا ہے، کل شاید آپ کا ہو، ہمارا ہو. گورنمنٹ ہی جوابدار ہے، حکومت سندھ ہی جوابدار. حکومت سندھ ذمہ دار ہے. میں آگے بات کروں گا. میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کی طرف بھی چلتا ہوں، پھر آتا ہوں. مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور جناب آفتاب جہانگیر صاحب بھی اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. تو جناب میں آتا ہوں نہال ہاشمی صاحب، آپ کیسے سمجھتے ہیں سر؟ کیا واقعی صرف اس کا انتظامی میٹر ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ اہم مسئلہ نیتوں کا ہے، سوچ کا ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہو، ہم اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، انسانی زندگی کا احترام کریں، لوگوں کی مشکلات کا احساس کریں، تو آپ سیاسی تو چھوڑ دیں. آپ کیا ہمارا دین، ہمارا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی اس کے ساتھ جبر کریں، اس کو بجلی نہ دیں، پانی نہ دیں، پیاسا رکھیں، بھوکا رکھیں؟ ایسا ہماری نہ آئین دیتا ہے اجازت، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو یہ ہماری نیتوں کا ہے. ہم آئین سے بالاتر ہو جاتے ہیں. ہم دین کی وہ باتیں پسند کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے. جو ہمیں اچھا نہ لگے اس سے ہم یاد بھی نہ رکھیں. تو یہ ہمارا ایک کریکٹر بنتا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری اساتذہ کا ہے، منتخب لوگوں کا ہے، ہمارے عالم دین حضرات کا ہے، مساجد میں عامہ بیٹھے ہیں ان کا ہے کہ وہ بتائیں کہ زندگی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہمارے آئینی اور قانونی حقوق کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں وہ اب شاید بہت سارے لوگوں کو اچھی لگے نہ لگے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو سندھ کے 3 بڑے شہر ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، ایون میرپور خاص، یہاں پہ ٹرانسفر آف آبادی ہونے سے روکا جائے، بلکہ جو دیگر شہر ہیں، اضلاع ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ دیا جائے، ایجوکیشنل فیسلٹی دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی میں 4 دن پانی نہیں تھا. 3 کروڑ لوگ، اگر 2.5 کروڑ لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی واٹر ریسورسز نہیں ہے، یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سانس لینے کے لیے ہوائیں صاف نہیں ہے، اسکول کالج میں اب گنجائش نہیں ہے بچوں کی، خواہ وہ پشتو ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، اردو بولنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں. آپ جہاں ہیں آپ کو یہ ایشورنس دیا جائے کہ آپ کے شہر کو، آپ کے جگہوں کو امپروو کیا جائے گا. کراچی کے ایک میونسپل حدود قائم کیا جائے. یہاں پہ اب میرا سگا بھائی بھی اگر اسلام آباد میں رہتا ہے، پنڈی میں رہتا ہے یا کہیں باہر دوسرے شہر میں ان کو دعوت نہیں دوں گا کہ آپ اس شہر میں دوبارہ آئیں، کیونکہ اب گنجائش نہیں، اسپیس نہیں رہ گیا ہے. آپ کراچی کی سڑکوں پہ اگر چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے چلنے کے لیے، اور لوگ جھنجھلائے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفک جام کی وجہ سے، غلط روڈ پالیسی کی وجہ سے. ہاں میں ایک بات اور کہوں گا ہمارے موٹر سائیکل ڈرائیورز کو بھی کہ کون سی جلدی ہے، آپ اتنی جلدی میں کیوں نکلتے ہیں؟ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا انتظار تو کر لیا کریں. آج کی بات کر رہا ہوں، میں شہر سے آ رہا تھا کہیں سے، ایک گاڑی الٹی موڑی، سب نے الٹی موڑنا شروع کر دی. بھائی موٹر سائیکل والے، رکشہ والے بھائی، آپ ضرور چلائیں بائک، مگر خدارا ذرا ٹریفک رولز کو تو فالو کریں. میں سمجھتا ہوں کراچی، کھنڈرات، کراچی، سر کراچی کی، میں کراچی کے، آپ نے نیتوں کی بات کی. کس کی نیت خراب ہے سر؟ کس کی نیت خراب ہے؟ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، انتظامیہ میں بیٹھے ہیں، ان کی نیت خراب ہے؟ کراچی کے سیاستدانوں کی نیت خراب ہے یا کراچی کے حکمرانوں کی نیت خراب ہے؟ کس کی نیت خراب ہے؟
یہ تو بتا دیں گے. اینکر سے لے کر کے دیکھنے والے اور دیکھنے والے سے لے کے بولنے والے تک ایوری سنگل انڈیویجولز ہم خود غرضی کے اس خول سے باہر نکلیں. ہم لالچ کے، طمع کے، رشوت کے اس خول سے باہر نکلیں. ہم زبان لسان کی تعصب سے باہر نکلیں. ہم ایتھنک ڈویژن سے باہر نکلیں. انسان بن کے سوچے تو پھر ہم بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا شہر ہے یہ، مگر ہم بہت جلدی میں رہتے ہیں. ہم صرف اپنی ذات سے مثلا اس وقت جو گیس نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، روڈ نہیں، سڑکیں نہیں، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، مرڈرز ہو رہے ہیں، ڈمپر مافیا سے سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں، ٹینکر مافیا سے مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے. کراچی کے بارے میں باہر کی بڑی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈینجرس علاقہ بن گیا ہے. سب سے زیادہ ریونیو دینے والے لوگ یہاں کے. یہ انتظامی ہے یا سیاسی ہے سر؟ آپ کا نام آ رہا ہے. یہ انتظامی ہے یا سیاسی ہے؟ یہ انتظامی ہے یا سیاسی ہے؟ یہ بتائیے سر. دیکھیے یہ بالکل انتظامی ہے. اس کی وجہ کیا، لوکل آپ ریکروٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. جو لوکل ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، خواہ وہ پولیسنگ ہو، خواہ ٹریفک پولیسنگ ہو، خواہ میونسپل سروس ہو، خواہ ہیلتھ سروس ہو، خواہ ایجوکیشنل سروس ہو. لوکل ریکروٹمنٹ ہونا بنیادی چیز ہے. لوکل ریکروٹمنٹ میں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی اردو اسپیکنگ، جو بھی لوکل یا لیاری میں اگر کوئی آپ ایڈمنسٹریٹو کام کرنا چاہتے ہو تو لیاری کے لوکل لوگوں کو لگائیں. اگر ملیر میں کرنا چاہتے ہو تو ملیر میں لگائیں. اگر نظرآباد میں کرنا چاہتے ہو تو مقامی لوگ، مقامی لفظ اردو میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقامی لوگ چاہے وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پٹھان ہوں، ان کو لگائیں، باہر سے لا کے لوگوں کو نہ لگائیں. اور یہ انتظامی مسئلہ ہے. آپ پر کلنگ میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈمپر کے نیچے جب مرتا ہے کوئی آدمی تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے اس کی زبان کیا ہے. مندوخیل کے بعد میں اپنے مہمانوں کے پاس آتا ہوں جو ان اسٹوڈیو. مندوخیل صاحب، آپ کے نظر میں، کیونکہ آپ حکومت سندھ ہیں اور آج سے نہیں ہے 15 سال سے ہیں سر، ہزاروں ارب روپے آپ کو جی ڈاکٹر صاحب بالکل کی اپنی ارننگ سے ہزاروں ارب روپے مل چکے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے مندوخیل صاحب، یہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت کراچی کے، اس کی انتظامی مسئلہ ہے یہ یا سیاسی مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں نیال ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں. بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہی ہے کہ ہم انسان بن کر سوچیں. اگر ہم پٹھان بن کے سوچیں گے، مہاجر بن کے سوچیں گے، پنجابی بن کے، سندھی بلوچ سوچیں گے تو اس ملک پھر اللہ ہی حافظ. نمبر ایک بات، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں ارب روپے سندھ کو مل چکے. کیا یہ ہزاروں ارب صرف سندھ کو ملے؟ کیا پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو نہیں ملے؟ کراچی اس وقت میرے حساب سے، نیال ہاشمی صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے، لگ بھگ 4 کروڑ آبادی کا شہر ہے. اور اس 4 کروڑ آبادی کے شہر کا ٹوٹل 38% 38% سندھ حکومت کے پاس ہے، یعنی سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے یا صوبائی حکومت. قادر خان مندوخیل کا آپ کے انڈر سپرویژن سینسس کیا گیا، اس نے کراچی کی آبادی تقریباً کوئی 1.25 کروڑ جو ہے وہ دکھائی ہے، جس پر احتجاج ہے. آج آپ نے قرض اتار دیا مندوخیل صاحب، یہ کہہ کے کہ اصل آبادی کراچی کی جو ہے وہ 1.25 کروڑ نہیں ہے. آپ نے سندھ حکومت کو چارج شیٹ کر دیا ہے. شاباش، بڑی اچھی بات کی. اب آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب میری بات کو اچھی کر کے مجھے سندھ حکومت سے نہ لڑوائیے. جو میرے دل کی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ کراچی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے نا وہ 4 کروڑ 4.25 کروڑ ہے. نمبر ایک بات. اور اس 4.25 کروڑ کی آبادی والی شہر کا 38% صوبائی حکومت یعنی میئر کے پاس ہے. سندھ حکومت اپنی 38% کا پیسے جو ہے نا وہ 100% پہ خرچ کرتی ہے. 100% جو شہر کا مینجمنٹ ہے اور وہ سندھ حکومت کر رہی ہے. اگر آپ ڈی ایچ اے کا علاقہ دیکھ لیں، وہاں بھی سمندر کے کنارے پہ آگے پیچھے بڑے روڈ سب سندھ حکومت بنا رہی ہے اور زمانے سے بناتی آ رہی ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے انتظامی اور اس کی بات کی، یقیناً میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انتظامیہ کی غفلت ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم دودھ کے دلے ہوئے ہیں، لیکن یہ انتظام کون ہے؟
یہ انتظام سارا کے سارا بلاول بھٹو صاحب چلا رہے، یا اس میں کوئی آئی جی ڈی آئی جی بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیکٹری بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈی سی بھی بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہر آدمی جو نا وہ فرشتہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی افسران اور غلط لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈمپر ٹینکر کو کیا۔ میں تو آپ سے چینل کے ذریعے درخواست کروں گا، جو لوگ ڈمپر ٹینکر کے یا ٹریلر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، بڑا آسان سا معاملہ ہے، آپ اپنے گھر میں ٹینکر نہ منگایا کریں، آپ جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں ڈمپر نہ منگایا کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ڈمپر مافیا منگانے کا، ٹینکر منگانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 3 دن کے اندر کراچی میں 300 جو معصوم لوگوں کی لاشیں اٹھی ہیں۔ کیا ہمارا قصور یا آپ کا قصور یا مقامی لوگوں کا قصور یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن کے لیے ڈمپر منگائیں، یا آپ کے پانی منگائیں ٹینکر سے، جو کہ آپ پانی نہیں دیتے ہیں، آپ نلکوں میں پانی نہیں دیتے ہیں، تو ٹینکر سے ہی منگایا جائے گا، اور اگر منگوائیں تو وہ ہمیں کچل دیں گے، مار دیں گے، آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو، موٹر سائیکل والے کو، رکشے والے کو، اسکوٹر والے کو۔ یہ جائز ہے؟ سب صحیح ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ لیکچر کے طور پہ یا تقریر کے طور پہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، مگر پریکٹیکلی دیکھیں، میں جہاں بیٹھا ہوں NA 242 بلدیہ ٹاؤن میں، ابھی میں 10 منٹ پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے ایک بچہ جو ٹینکر کی زد میں آ کے بیچارہ جان سے گیا، میں اس کو فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ جب میں نے معلومات کی کہ بھائی یہ کیسے، کہہ رہے کہ ٹینکر جو ہے نا وہ پارکنگ کے اندر وہ موومنٹ کر رہا تھا یا نکل رہا تھا، تو بچہ اس کی زد میں آیا۔ میں اس لواحقین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں پولیس FIR ہم کٹوا چکے ہیں، اور میں عدالت میں بھی ان کا ساتھ دوں گا۔ ہم کسی ایسے ٹینکر کا، کسی ایسے ڈرائیور کا نہ ساتھ دیں گے، نہ اس کی وکالت کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے 300 لوگ گنوائے، نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، افسوسناک خبر ہے، مگر جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے 2 قدم کے فاصلے پہ بلدیہ فیکٹری کے نام سے 259 لوگوں کو زندہ جلایا گیا 1 گھنٹے کے اندر، اور یہاں کے جو عوامی نمائندہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب، اس نے کہا ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس کو بچانا ہے۔ باقی جو قتل غارت 1985 سے چل رہے ہیں، میں اس کی نہیں بات کروں۔ 1 گھنٹے کے اندر 259 مزدوروں کو زندہ جلایا گیا۔ آپ مجھے بتا دو، اس پہ آواز تو کسی نے نہیں اٹھایا، اس کی وکالت تو کسی نے نہیں کی ہے، اس پہ نہیں آواز اٹھائے سر غلط بات ہے سر، آواز نہیں سر، میڈیا ٹاک بھی ہوا، آواز بھی اٹھائی گئی، پورا میڈیا بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کا سوال صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس فیکٹری میں 259 لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اس کی مالکان کے خلاف الٹا FIR کر دیے، پھر FIR ختم کرنے کے لیے 15 کروڑ روپے اسے لیے۔ یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اور ابھی آپ کو میں بتاؤں یہ سارا اچھا سر ایک بات بتائیں، مگر جو سے کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، میں قاتلوں کا ساتھ ہوں، اس کے خلاف بولنے میں تو کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، یا مخبر خاص مصطفیٰ کمال جو اس کے ایریے میں 3008 پہ اگلوں نے MNA بنایا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ سر ایک سوال کرتے ہوئے، آپ بڑی اچھی بات کی ہے قادر خان مندوخیل صاحب، میں ایک سوال کرتے ہوئے اپنے دونوں مہمانوں سے اس ایشو پہ بات کر لوں۔ سر اگر یہ قتل ہوا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے کہ 300 افراد کو ایک پوری سازش کے تحت فیکٹری میں جلا دیا گیا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس پہ میڈیا والوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ حالانکہ اٹھائی ہے، چلیں مان لیتا ہوں آپ کے بات کہ نہیں اٹھائی، لیکن سر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا تعلق کس کا ہے؟ حکومت کا ہے نا۔ 15 سال سے آپ بیٹھے ہوئے، اب آپ جواب دیں کہ آپ نے ان قاتلوں کا کیا کیا ان قاتلوں کا؟ نہ ڈاکٹر صاحب میری بات سنو، نیالا ہاشمی صاحب وکیل ہے، وہ جانتا ہے حکومت کا کام صرف اتنی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرے، جو روپوش ہوئے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے ان کا کام وفاقی حکومت کا ہے، FIA کا ہے، وہ لائے۔ دوسری بات یہ کہ اس ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کام عدلیہ کا ہے۔
عدالت میں کیس چل رہا ہے, عدالت اس کو سزا دے چکی ہے, ان کی اپیل چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہر چیز حکومت میں پیپلز پارٹی پہ ڈالنا بڑا آسان کام ہے. نہ ڈالا جائے, غلط کام ہے. اگلا جملہ سن لو, اگلا جملہ سن لو. آپ نے ٹینکر اور ڈمپر کی بات کی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ لوگ جو چلاتے ہیں غلط چلاتے ہیں, مگر آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, نیال ہاشمی صاحب بھی کر لے, آپ بھی شہر میں گھومتے ہو, آپ کار میں چلے, آپ کے سامنے کتنی موٹر سائیکل والوں کو آپ بچاتے ہو. میں آپ کے توسط سے ان والدین سے درخواست کروں گا ذرا اپنے بچوں پہ دھیان دے کہ وہ شہر دیکھیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہو, ایک دم موٹر سائیکل یوں گزرے گا, کار والا تو بریک لگا لے گا, ڈمپر کا بریک اتنا آسانی سے نہیں لگتا ہے, وہ ہیوی گاڑی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہمارے والدین کو, اپنے بچوں کو احتیاط سے چلائے. اور میں آپ کو بتاؤں, گاڑی چلاتے ہو دن میں کتنے لوگوں کو آپ بتائیں. بہت اچھی بات ہے. اب میرا سوال ہے, آپ حکومت سندھ ہے, آخری جملہ کہتے ہوئے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا, موٹر سائیکل کی بھی لاپرواہی ہوتی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری موٹر سائیکل والوں کی ہے, وہ آ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور ڈمپر ان کو مار دیتا ہے. سر, پوری دنیا میں قانون ہے کہ بڑی جو ٹریفک ہوتے ہیں وہ رات 11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد چلتے ہیں اور صبح 6 بجے بند ہوتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی انتظامیہ کی اتنی بڑی ملی بھگت ہے, اتنی بڑی خرابی ہے, اتنی بڑی نااہلیت ہے کہ آپ ڈمپر مافیا اور اتنے بڑے بڑے مافیاز کو سرے عام شام کو صبح یہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں آ کر جواب دوں گا, میں ذرا یہاں مہمانوں 11 بجے سے لے کے انتظامی مسئلہ ہے. جواب لے لے سر, میں آپ کو پروف دے دوں. 11 بجے نہیں, ابھی نہیں, بعد میں. جملہ سن لے. رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک پانی کا ٹینکر کون منگاتا ہے؟ کون گھر والے جاگ رہے ہوں گے جو پانی, سر پانی کا چھوڑے, ڈمپر بتائے نا. یہ جو بڑے سر بڑے سودا کے لیے پتا ہے پانی کا ٹینکر کیوں چلتا ہے؟ پانی کیوں نہیں دیتے ہیں آپ عوام کو؟ گاڑی نلکوں میں پانی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کیا وجوہات ہے پانی نہیں دیتے آپ؟ سن لے جملہ اس کا بھی جواب لے. آج 25 سال ہو گئے کہ فور منصوبہ 25 سال سے التوا کا شکار ہے. وفاقی حکومت اپنے حصے کا پیسہ نہیں دے رہے. جس حلقے میں بیٹھا ہوں, میرے اور شہباز شریف صاحب اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال کا حلقہ ہے. یا کہ فائی منصوبہ ہم نے منظور کرا ہے, شہباز شریف صاحب نے این ٹائم پہ انکار کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے 12 ارب 72 کروڑ کا میں لائن دیا ہے ہب ڈیم سے, جو کہ 70% مکمل ہو چکا ہے. آپ مجھے بتا دو یہ وفاقی حکومت کی کیا انویسٹمنٹ ہے, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, باقی اداروں کی کیا کنٹریبیوشن ہے. بہت بڑی ذمہ داری کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے, جو کہ 38% آبادی کا پیسہ 100% بھی خرچ کر رہے ہیں. آپ نے بڑی بات کیا, بالکل صحیح ہے. K4 کے اوپر وفاقی حکومت نے اس کو ڈیلے کیا ہے. 25 ارب کا کیس 125 ارب کا ہو گیا ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جی محمود صاحب, دیکھیں یہ انتظامی مسئلہ زیادہ ہے مگر سیاسی مسئلہ بھی ہے. یس, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہوئے, دیکھیں جو اصل حقدار ہیں ان کو اگر آپ لے کے آئیں گے نا تو یہ بڑے مسئلے سالو ہو جائیں گے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ تو کیا مطلب ہے, بلدیاتی جو امیدوار ہیں وہ بھی حقیقی نہیں ہے, اور جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں وہ بھی حقیقی نہیں ہے, اور جو ممبر آف پروونشل اسمبلی کراچی میں ہیں پیپلز پارٹی اور دوسری جو MQM کے, وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ نہیں, میں کہوں گا, دیکھیں میں کہوں گا بلدیاتی کے اوپر میں کہوں گا نہیں, وہ کافی حد تک بہت بہتر ہے. بلدیاتی جو الیکشنز ہوئے تھے, کراچی کا الیکشن ہوئے تھے, کافی بہتر ہے. اس میں اتنے دھاندلی نہیں ہوئی ہے. مثلا آپ سمجھتے ہیں کراچی کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے بلدیاتی نظام؟ نہیں, بلدیاتی نظام, مگر میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی بیٹھے ہیں, مگر بلدیاتی نظام کافی بہتر ہے. باقی جو الیکشنز تھے اس میں تو بہت زیادہ ایشوز تھے, اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ, ہمیشہ 2013 کے الیکشنز بھی ایسے ہی ہوئے, 2018 کے بھی ایسے ہی ہوئے, 2024 کے بھی ایسے ہی ہوئے. اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 2029 میں 27 میں جب بھی الیکشن ہو وہ کم سے کم جو ہے وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہو. کیونکہ دیکھیں یہ ہم 13 سے ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ الیکشن صحیح ہوا, میں سارے الیکشن سلیکٹ ہوئے, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز جو دیکھیں نا, انتظامی جو ہے, انتظامی کا میرے خیال اونرشپ لینا پڑے گا نا. دیکھیں نا, چاہے وہ میئر ہو,
چاہے وہ چیف منسٹر ہو، وہ سیاسی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سیاسی ہے، مگر ان کو اونرشپ تو لینا پڑے گا نا. دیکھیں جیسے ابھی میرے بھائی نے بات کی جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی کہ کراچی آئٹس چاہے وہ کسی طبقے سے ہو، پنجابی ہو یا مقامی لوگوں کو جب تک آپ جو ہے امپلائمنٹ نہیں دیں گے، پولیس میں اختیارات بھی ان کو دیں، ہر چیز جو ہے مقامی کو دیں. دوسری چیز یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں نظامی نہیں ہے نا کوئی. اگر اس ملک کو صحیح کرنا ہے اور اس شہر کو صحیح کرنا ہے تو پہلے عدالتی نظام کو آپ صحیح کریں. جہاں قانون ہی نہیں ہے، عدالتیں، دیکھیں مین ایشو یہ یہاں سے 1.5 گھنٹے کے راستے پہ دبئی ہے، وہاں قانون ہے نا، سزا اور جزا جہاں نہیں ہوگی تو وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کوئی سزا نہیں تھا. دیکھیں چاہے وہ ٹرک ڈرائیور پکڑا جائے، چاہے وہ گاڑی والا ہو، چاہے وہ ڈمپر والا ہو، اس کو سزا. آپ مجھے بتائیں یہ اتنے حادثات ہوئے، مجھے پولیس بتا دیں کہ کتنے لوگ پکڑے گئے اور کتنے سال میں کتنوں کو سزا ہوگی. آپ کے پاس گنتی کے انگلی کے اوپر نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سزا ہی نہیں ہوتی. جب دیکھیں قانون جس ملک میں نہیں ہو اور وہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اگر اسے ٹھیک کرنا ہے تو پہلے ساری پارٹیز مل کے، ساری پولیٹیکل پارٹیز مل جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں کہ جی ہم قانون کو بالکل ریویمپ کریں گے. اس میں دیکھیں اگر آپ کو ججز لے کے آنے، آپ ججز لے کے آئیں، ایکسٹرا لے کے آنے. دیکھیں جہاں اتنے خرچے ہو رہے ہیں قانون کے اوپر خرچ کریں. جہاں لوگ ٹھیک نہیں ہے، اگر قانون دان ان کو چینج کریں، اور اگر سیاست دان ہی ٹھیک نہیں ہو تو ان کو تو چینج ہوئے گا. تو آپ سمجھتے نہیں ہے گیپ ہو گیا کراچی؟ دیکھیں کراچی میں تو بہت بڑا گیپ ہے. دیکھیں ویکیوم کھڑا ہو گیا کراچی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی اونرشپ اس وقت لینے کو کوئی تیار نہ مفاق تیار ہے، نہ صوبہ تیار ہے، نہ ضلع، نہ یہاں کے لوکل لیڈر تیار. لوکل لیڈر بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مسئلہ بھی ہے اور سیاسی بھی ہے اور میں کہوں گا انتظامی بھی ہے. دونوں چیز بہت زیادہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بریک لے لوں اگر اجازت ہو، ایک چھوڑے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی کیا مسئلہ ہے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں، اور میرے ساتھ جتنے بھی دوست شریک گفتگو ہیں ان سب کو میرا سلام. پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے شدید الفاظ میں کراچی کی پولیس کی مذمت کرتا ہوں. آج ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ہماری یوتھ کا ایک کنونشن تھا جس کو سبوتاژ کرنے کے لیے پولیس بھرپور طریقے سے انہوں نے ہال پہ بھی قبضہ کیا، وہاں پر اور ورکرز کے اوپر، نوجوان کے اوپر. جبکہ شہر کراچی کے اندر اس وقت مجھے اپنے گھر سے یہاں تک آنے میں کافی ٹائم لگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ملین مارچ ہو رہا تھا. ملین مارچ ہو رہا ہے. اب شہر کے اندر ایک طرف ملین مارچ ہو رہا ہو، دوسری طرف بلدیہ کے اندر پولیس اور جو نوجوان ہیں ان کی آپس میں کلیش ہو جائے تو پھر انتظامی کہاں رہ گئی صورتحال. اگر کوئی حال کے اندر پروگرام ہو رہا ہے تو اسے جو ہے پراپر طریقے سے ہونے دیا جائے. آپ کے ایم پی اے ہونے چاہیے ہے آپ کے جو ہیں، تاکہ آپ نمائندگی دے سکیں. لیکن آپ نے تو 2.25 کروڑ کے حساب سے دی ہوئی ہے. اسی طرح آپ کے بلدیات کا نظام ہے. 4 کروڑ کی آبادی کے اوپر ایک میئر کا ہونا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے ڈاکٹر صاحب. اس کا مطلب ہے کراچی کو انتظامی صورت کے تحت مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ وہ چھوٹے یونٹس بن کر بہتر طریقے سے عوام کو سرو کر سکیں. میں ایک مثال کے طور پہ دہلی کی بیسس کے اوپر موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، قسطوں پہ بک رہی ہیں، گاڑیاں بک رہی ہیں، یہ بک رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس انفراسٹرکچر تو ہے نہیں. اب آپ اس کا الزام بھی کس کو دے رہے ہیں کہ موٹر سائیکل والے کو دے رہے ہیں. بھائی سنگاپور کے اندر آپ کو گاڑی خریدنی ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو پہلے آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے، پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ گاڑی پارک کدھر ہوگی. جاپان کے اندر آپ کو گاڑی کا رجسٹریشن نہیں مل سکتی جب تک آپ پارکنگ نہیں بتائیں گے کہ میرا گھر پہ پارک ہوگی گاڑی یا میں نے کرائے کی پارکنگ لی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا قانون ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ڈمپر ہیں، یہ جن سے لوگ بچے شہید ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ وہ ڈمپر تو نہیں ہے جو تھانوں میں بند ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں ہے، انلیگل ڈمپر تو نہیں ہے جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، پتہ چل رہا ہو کہ وہ پولیس ہی چلا رہی ہو. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ آپ
کون سا نظام ہے جو آپ صحیح نہیں کر پاتے؟ ذرا ٹاپک پہ آ جاؤں. کراچی انتظامی مسئلہ سیاسی, کیونکہ مجھے اہم مسئلہ اور میں آپ کو بتاؤں, سیاسی مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انتظامی. لیکن سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بلدیات کی فیکٹری کی بات کی, چاہے اس میں پی ٹی آئی کیوں نہ شامل ہو, 3 سال 3.5 سالہ دور میں ہم نے بائیکاٹ تو نہیں کیا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کو ہم نہیں ملائیں گے اپنے ساتھ, ہم نے ان کو اپنے ساتھ شراکت داری میں لیا. پچھلے 15 سال سے ہر آدمی, ہر پارٹی ان کو شراکت داری میں لیتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو قاتل ہے. آپ نے بھی لیا ہے؟ میں نے کہا نا, ہم نے بھی لیا. تو جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جب تک انصاف نہیں ہوگا, جب تک اس علاقے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ حقیقی جو عوام کے ووٹ سے لوگ سر وہ تو دیکھیں ان کو نہیں لائیں گے اور مقامی لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے, سر میں تو یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے اور انتظامی مسئلہ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں 2018 میں منتخب ہوا, میں جب رزلٹ لینے گیا تو وہاں سارے لوگ بیٹھے تھے, دوسری پارٹی کے لوگ, اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی, اس میں ٹی ایل پی بھی شامل تھی, اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی. ان سے پوچھتا ہے آر او کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں, اس پہ سائن کریں. سائن کرنے کے بعد وہ رزلٹ اناؤنس کرتا ہے. 2024 کے اندر میں کہتا ہوں مجھے اعتراض ہے, میں رزلٹ لینے جاتا ہوں, میرے پاس فارم 45 موجود ہے, میں لینے جاتا ہوں, مجھے رزلٹ نہیں ملتا. وہ 47 کی حکومت اور یہ سب تو چل رہا ہے. نہیں تو اس کا مطلب آپ مانتے ہیں سر کہ یہ سیاسی اور انتظامی سر سیاسی بھی انتظامی بھی. میں ذرا ایک ایشو پہ چلا جاؤں. اچھا سر, میرا اپنا دوسرا ٹاپک جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ایشو ہے جناب نہال ہاشمی صاحب کی طرف میں آؤں گا پہلے, اور وہ یہ ہے کہ سر یہ جو نہری مسئلہ ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے باضابطہ دھمکی دے دی ہے کہ ہم حکومت گرا دیں گے, اور یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور اس سلسلے میں پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ جناب اس نہری معاہدے کی جو سگنیٹری ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ نہری جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو کام اب شروع ہو چکا ہے, تو پیپلز پارٹی اس پہ سیاست کر رہی ہے, جس طرح اس نے کالا باغ ڈیم پہ کیا تھا. حالانکہ کالا باغ ڈیم تو نہیں بن سکا, لیکن نہری جو مسئلہ ہے اس میں تو 45% تقریباً سنا ہے کام شروع ہو گیا ہے. تو اب آپ کی حکومت کو دھمکی مل رہی ہے کہ کسی وقت بھی گرا دی جائے گی, کیا کہیں گے اس نہری معاہدے پہ نہال ہاشمی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, نہ میں واٹر ایکسپرٹ ہوں نہ آپ ہیں, اور ہم سب لوگ سنی سنائی باتوں پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. ایک جگہ میں نے سنا کہ جناب کام ہی شروع نہیں ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 45% ہو چکا ہے. ایک بات میں جانتا ہوں ایز اے شہری, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ 1991 میں پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا واٹر ایکارڈ ہے وہ محمد نواز شریف صاحب نے کرایا تھا, اور بڑا منصفانہ, اور جس سے چاروں فیڈریٹنگ یونٹس جو تھی وہ اس سے نہ صرف مطمئن تھی بلکہ بہت خوش تھی. آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے. اور اس کے بعد اس دور کے بعد بھائی بیٹھے ہیں سر, چلیں آپ بول لیں, میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آج ان کے بھائی بیٹھے ہیں نا, تو آج کی بات کریں نا, ٹائم کم ہے. اس کے بعد میں سندھ سے رہتا ہوں, میں کراچی میں رہتا ہوں, میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ایکس صوبائی پریزیڈنٹ اور موجودہ سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب شاہ محمد شاہ صاحب, انہوں نے بہت پہلے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا اور ان نہری نظام اور اس نہر جو 6 اس کے حوالے سے بات کی, اور پھر وزیر اعظم صاحب محمد شہباز شریف صاحب نے بڑے شفقت سے شاہ محمد شاہ صاحب کو اپنے پاس بلایا, ان سے تفصیل سے بات کی, اور انہوں نے اس میں بڑا 2 ٹوک کلیئر اور واضح بات کر دی کہ جناب ہم کوئی بھی منصوبہ خاص کر کے اریگیشن کا اور اس طرح کی نہر کا, یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں کریں گے. دوسری بات, ایک نظام ہے جہاں پہ ارسا کا ایک ادارہ موجود ہے جو واٹر ٹریٹیز کو اور واٹر کے حوالے سے سارے پانی کے جتنے معاملات ہیں اس کو وہ دیکھتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. وہاں پہ ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور منصفانہ طریقے سے وہ مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور کئی بار شہباز صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ جناب جب تک ارسا کی ٹیکنیکلٹی اور ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز
وہ کسی بھی چیز پہ متفق نہیں ہوں گے، کوئی بھی منصوبہ ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ دوسری بات، جو سندھ کے وزیر اعلیٰ دھمکی دی ہے، ان کے منسٹر دھمکی دے رہے ہیں۔ ابھی میں پریال تالپور صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا نہری مسئلہ زندگی اور موت ہے، اور اگر یہ حکومت نے پیچھے نہیں ہٹی تو ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے۔ اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں جی، دیکھیے ہر کسی کو اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر کسی کو، ہماری یہاں کوئی زبان بندی تالا بندی تو نہیں ہے۔ ہم سارے سیاسی لوگ جو ہیں ایک جگہ کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے ایشوز، اپنے اپنے مسائل پہ گفتگو کریں۔ ہم ایک دوسرے کے بات کو سنتے ہیں۔ یہ آپ میڈیا والے اس کو دھمکی اور اس کو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ ہمارے آپس میں ایک بہت اچھی ورکنگ ریلیشنز ہیں، ہم سارے لوگ مشترکہ طور پہ مل کر۔ اب میرا سوال اٹھے گا نہال ہاشمی صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کنسنسس بلڈ ہو کی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس نہری معاہدے پہ سگنیچر سے پہلے، جو سگنیٹری ہیں آصف علی زرداری صاحب، اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے اس اہم ترین سینسٹیو ایشو کو، پانی کے ایشو کو میں کنسنسس پیدا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھا کر اس پہ بات چیت کی؟ کم از کم اتحادیوں کو بیٹھا کر بات کیوں نہیں کی؟ چلیں اس کا جواب دے دیں آپ۔ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں، مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کیبنٹ میں ہر چیز پروپوزل پیش ہوتا ہے، اور شاید اب تک آیا ہو یا نہ آیا ہو، یا ایکنک میں گیا ہو یا نہیں گیا ہو، یا جو بین الصوبائی وزارتیں ہیں اس کے اندر گیا ہو نہ گیا ہو، یہ ساری ریکارڈ کی باتیں، اور ریکارڈ کی باتوں پہ میں بیان نہیں دے سکتا، میں اس کا مجاز نہیں ہوں۔ مگر ایک چیز پہ میں بڑا واضح اور دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ فیڈریشن کی مفادات تو یہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پولیٹیکل مائلیج کی بات نہیں کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات نہیں کرتے۔ اچھا سر، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں ذرا مندوخیل کی طرف جاؤں، مختصر سر 10 منٹ کے اندر۔ نہال ہاشمی جو سندھ کی سیاست کرتے ہیں، اس نہری معاہدے کے حمایت میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ فوراً ختم کیا جائے؟ ابھی میں اس کو معاہدہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ معاہدہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز پائے تکمیل کو پہنچے اور اس کو ہر طرح سے اپروول ہو جائے۔ اب یہ ایک ایشو ابھی معاہدے کی شکل نہیں ہے، کہیں پہ یہ چلے سر، بہت اچھی بات، بڑی اچھی بات کر دی۔ یہ خامخواہ قادر مندوخیل صاحب، آپ کے چیئرمین چیخ رہے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ چیخ رہے ہیں، آپ کے لیڈر چیخ رہے ہیں، ابھی معاہدہ تو ہوا نہیں ہے۔ نہال ہاشمی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، قادر خان مندوخیل صاحب کیا کہتے ہیں اس نہری معاہدے پہ؟ وہ بیچارے کیا کہیں گے صاحب؟ سن لو پہلے کیا کہیں گے؟ وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان سگنیچر کر چکے ہیں۔ ہاں بالکل بولیں۔ یہ کون سا بول رہے سگنیچر کر چکے ہیں پریزیڈنٹ صاحب؟ جناب میں یہ آپ کا دوست بول رہا ہوں، آپ کے دوست بول رہے ہیں جناب آفتاب جہانگیر صاحب کہ صدر صاحب نے اس پہ سائن کر دیا ہے، ٹھیک، اور 45% سے زیادہ کام شروع ہو چکا ہے، اور 45% سے زیادہ کام ہو چکا ہے، یہ بھی نیوز ہے۔ اب آپ جواب دیں کہ آپ سوالات کرتے ہیں، اتنے دیر کا مجھے جواب تو دینے دو کم سے کم۔ جو مولوی صاحب نے پہلے بات کی، مقامی لوگوں کو اختیار ملنا چاہیے۔ کیا میں مقامی نہیں ہوں؟ یہاں پشتونوں کی پاکستان کی تاریخ سے پہلے 200 سال پرانی تاریخ ہے پشتونوں کی کراچی کا۔ مجھے آپ غیر مقامی سمجھتے ہو؟ یہاں کا پنجابی جو سیٹلر وہ کرتا تھا، زمینداری کرتا تھا، اس کو پنجابی نہیں کہیں گے۔ آپ کو وہاں جو آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ ان کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر مقامی ہے، سندھی، بلوچی، پٹھان، بلوچ، بروئی، ہزاروی اور کشمیری جتنے ہیں جو کراچی کے لوکل ہیں وہ مقامی ہیں۔ یہ سر اس کو آگے ان کو مل رہے ہیں، ان کو اختیارات بھی مل رہے ہیں، ان کو نوکری بھی مل رہی ہے۔ میرا مطلب تھا کہ شاید آپ ایک جو کمیونٹی کی طرف اشارہ کریں، جب آپ نے سب کمیونٹی کے نام لے رہی ہے، اختیارات نمبر 1 بات۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ باہر سے لوگ آ رہی ہیں، دوسری بات، چلیں ڈاکٹر صاحب، جو بھی دیکھنے والے
نہیں ایک جملہ اور کہنے دو. اچھا مجھے بولنے دیں ڈاکٹر. دو گیسٹ ہیں. اچھا ٹائم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے نہر کی بات کی ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ جنرل الیکشن 8 فروری سے 12 گھنٹے پہلے ایکنک نے اس منصوبے کی منظوری دی, اور منظوری بھی اس شرط پہ کہ آپ کو CCI کی منظوری درکار ہے. آپ مجھے دنیا کا کوئی آدمی بتائے مجھے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کی منظوری کے اوپر دستخط کیے ہو. یقیناً ایوان صدر میں کوئی بریفنگ ہو گئی ہوں گی, تو اس بریفنگ کا مطلب منظوری, اور نہ صدر کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ منظوری دے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتا دو کہ 25 جنوری 2025 کو جو ارسا نے لیٹر جاری کیا اس کو سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دی پچھلے ہفتے. تیسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون نیالم ہاشمی صاحب اچھی بات کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب اچھی بات کر رہے ہیں, مگر عرفان میمن صاحب, عظما بخاری صاحبہ اور وہ ملک کیا نام ہے وہ تو کہتا ہے یہ بن کے رہے گا. تو ہم تو نواز شریف صاحب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں, ہم تو شہباز شریف صاحب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ بنیں گی کہ نہیں بنیں گی. جس دن یہ اعلان ہو گیا اس دن آپ پیپلز پارٹی کا پھر دیکھیں گے طاقت کے پیپلز پارٹی کیا چیز ہے. 50 سال تاریخ ہے, کیا چیز ہے. چلے ٹائم نہیں ہے, للو پنجو نہیں ہے. اس کے اوپر کمنٹس کریں. ہاں للو پنجو نہیں ہے آپ سر, کیا کریں گے سر بتائیں. کہنے میں للو پنجو نہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی سیاست, اگر ہماری سیاست لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے, دو نہیں, اس پہ میرے پاس ٹائم کم ہے, نہر پہ آئیے. سر بات یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے, یہ سب ملے ہوئے. اچھا ملے ہوئے, سب ملے ہوئے ہیں سر, ورنہ اتنی دیر تھوڑی لگتی ہے, ضیاء الدین تھوڑی جانا پڑتا ہے بندے کو. حکومت گر چکی ہوتی, ختم ہے نا بھائی. اگر آپ کی زندگی موت کا سوال ہے, اگر مجھے کوئی کہہ دے تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا بھائی مجھے وینٹیلیٹر لگاؤ, مجھے بچانے کی کوشش کرو. آپ ایک طرف کہتے ہو جی ہماری زندگی موت کا سوال ہے, اور دوسری طرف کہتے ہو کہ کام جاری ہے, دوسری طرف سائن کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمام آئینی عہدوں میں بیٹھے ہیں, سب مزے لے رہے ہیں, سب مزے لے رہے ہیں. بالکل دونوں کشتی پہ سوال. سر دونوں کیا, ایک ہی کشتی ہے, اور وہ کشتی کی کشتی. ملا دے ڈاکٹر صاحب, ملا دے ان کے ساتھ. یہ سوال ملا دے. ابھی خود انہوں نے کہا, ابھی انہوں نے خود ہی کہا نا کہ جنرل فیض حمید کا وہ تھا, انہوں نے ابھی خود کہا کہ آج یہ جو 2024 8 فروری کا الیکشن ہے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, نہ 92 کی قبر میں جانا ہے, نہ آفتاب کی, نہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن فیئر ہوا, اس کا ریزلٹ فیئر آیا نہیں آیا؟ جس سے مرضی پوچھ لو. تو کب آپ سٹینڈ لیں گے یار؟ یہ کیوں نہیں جیتا مصطفیٰ کمال سے مندوخیل؟ اگر اتنے ہی تھے پاپولر تھے بیچارے بھائی, الیکشن تو جیتنا چاہیے, بائی الیکشن جیت سکتے ہیں. نہیں, ان کا نام نہیں تھا نا اس لسٹ میں سر, سمجھے نا, اس لسٹ میں جو گئی تھی اس میں بات یہ ہے کہ مطلب یہ. اب آپ ذرا بتائیے سر, یہ نہری مسئلہ, ایک طرف وہ زرداری صاحب سگنیچر کرتے ہیں, معاملات خاموشی سے چلتا ہے, کام شروع ہو جاتا ہے, پھر جب پوری سندھ کی عوام قوم پرست اور دوسری سیاسی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی میدان میں آ جاتی ہے کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھا پھر میں اس کو آخری جلدی سے دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ جس علاقے میں بن رہا ہے اس علاقے میں یہ نہریں بن بھی سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی. سر یہ تو بات کی بات ہے نا, پہلے تو اپروول پہ جھگڑا ہو گیا, میں تو اور سنا کام شروع ہو چکا ہے. دیکھیں میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. بتائیے سر. اس کو اگر بڑے کینوس پہ دیکھیں نا تو یہ میرے خیال سے پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بہت بڑی سازش ہو رہی ہے انٹرنیشنل, جو میں دیکھ رہا ہوں. آپ اور اس کا حصہ کون ہے؟ دیکھیں, آپ دیکھیں نا, پنجاب کے ساتھ بلوچستان کا جھگڑا, پنجاب کا وہاں پہ چل رہا ہے, KPK کے ساتھ آلریڈی پنجاب کا جھگڑا چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب وفاق کا, اور دیکھیں KPK. تو اس میں انٹرنیشنل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے بتائیں نا, وزیر اعظم ارسا اس کا فیصلہ کرتی ہے, وزیر اعظم کے حکم پہ ہوتا ہے, صدر صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں میں اس کے لیے انٹرنیشنل کہہ رہا ہوں, اس کو دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں نا, اس کو سب پارٹیز جو ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے لوگ ہیں وہ پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, اور جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں پولیٹیکل لوگ بیٹھ رہے ہیں؟ ہم صرف بیان بازی پہ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک ڈسپیوٹ کریٹ کر رہے ہیں
कौन कर रहा है? असेंबली में लाओ, हम तो कहते हैं Political CCI parties. की मीटिंग बुलाओ, हम तो कहते हैं ना वफाक की मैं हुकूमत से कहूंगा कि तीन इसको खत लिख आप चुके हैं लोग वजीर जो है ना, आला सिंध, असेंबली में आप ले CCI जाएं। की मीटिंग बुलाए, आप करें ना तय, असेंबली में लाए ना, चले जाए, है नहीं पंजाब असेंबली भी में। है, ठीक है ना, वफाक तो भी। ये सिग्नेचर करने से पहले सोचना चाहिए था ना। असेंबली में पावर ही नहीं होती। हैं? नहीं, देखिए, असेंबली की अगर कोई क्या पावर? सिग्नेचर नहीं वो हुआ तो है, yes or no का ऑर्डर आता है। सिग्नेचर नहीं है ना, उनके इस्लामी पास की इख्तियार है। चीफ सर, मिनिस्टर सिग्नेचर करने की क्या जरूरत देखिए, है? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ना और ये पूरी सिग्नेचर काबीना में बैठ परमिशन जाए, का जिक्र है, उसके ऊपर ना देखिए, सिग्नेचर हो का सकता है कि इख्तियार है, ऑपरेशन परमिशन ये सही का हो या सदर नहीं हो। ज़रदारी साहब के देखिए, पास। हमने वो गलती जो मेरे हिसाब से कालाबाग पे भी हम कर चुके हैं, कालाबाग में भी हुआ है। ठीक है। अब इसको क्योंकि कालाबाग डैम बहुत बड़ा इशू बन वो गया, सियासी इशू बना है। वो वो भी सियासी इशू बन गया वो था, भी सियासी तो इशू है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको और ये भी सियासी इशू ये है। भी मुझे लग रहा है ये भी सियासी सियासी इशू है। इसको स्टडी किया जाए, इसके प्रॉपर स्टडी हो, चीफ मिनिस्टर और जो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो कोई भी सिंध के, सब लोग नहीं, देखिए, बैनुस बैठ के- सूबाई, देखिए, जैसे उसको वो बैठ के मंदोखेल issues साहब solve कह करें। रहे हैं कि बैनुस सूबाई मसले पे इसको लाना चाहिए था। बिल्कुल। चारों सूबों के वज़राए आला और वजीर आजम बैठकर इसका फैसला हाँ, करते, बिल्कुल ऑफिसर से तो डॉक्टर ये साहब- बेहतर नहीं था। नहीं डॉक्टर साहब, पता होना क्या चाहिए, चाहे कालाबाग डैम हो, चाहे ये हो, चाहे आने वाला कोई हो, उसमें एक सेमिनार्स हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दुनिया से बुलाए जाए, उनके सामने रखा जाए और उसको दिखाया जाए, बताया यहाँ जाए सर कि चार सूबों के वजीर आला के सामने सर, उनको पता ही नहीं है। देखिए, मैं ये आपको तो बता कह रहा रहा हूं। आलों को मैं पता ही देखिए, नहीं मैं है। कहूंगा कि देखें तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? वजीर आजम की थी ना। सर, देखें, निहाल हाशमी साहब भी वजीर आजम की जिम्मेदारी सर, थी। वो वजीर आजम साहब तो इस वक्त बेलारूस जाएंगे, क्यों? वो वहां पे नई मंडी तलाश की है उन्होंने, हैं? ये क्या समझे बात? ना? सर, आपको अभी आगे चलते गए। तो ये काम ही वजीर आजम सर, का सर, बाहर फिर जाना। आप मुझे बताएं कि इस वक्त कौम किस वक्त है? अभी उलमाओं ने तो मुत्तफका तौर पर दे दिया फैसला है, तो निकले, तो मिलियन मार्च क्यों कर रहे हैं सर आप? यही तो समझ में नहीं आ मेरे रही। पास टाइम खत्म हो गया है। चारों मेहमानों का, बल्कि 5 मेहमानों का बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।